Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नहीं बल्कि कुछ करने से आती है। जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। पार्लियामेंट में अपने बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। यकीनन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसला आने के बाद, जिसके ज़रिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब नवाज शरीफ अब सियासत से नाअहल हो गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को बहुत बड़ी सियासी कामयाबी हासिल हुई है। मगर उसके साथ ही अब उन पर मुख्तलिफ हवालों से दबाव सामने आ रहा है और आएगा। एक जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनकी नाअहली का मामला है, दूसरी जानिब सियासी दबाव उनको उस सूबे में नज़र आ रहा है जहाँ पर उनकी हुकूमत है, मखलूत हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा में पहले ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अंदरूनी इख्तलाफात का सामना तो था ही, लेकिन अब हुकूमती इत्तेहाद में यानी कि इस मखलूत हुकूमत में दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं और एक बड़ी दरार पड़ी है। मखलूत हुकूमत में शामिल कौमी वतन पार्टी के 2 वज़रा और 2 मावनान खुसूसी ने कल ही परवेज खटक की काबीना से इस्तीफा दिया, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नंबर गेम अहमियत इख्तियार कर गया है और अब पोजीशन है मुस्लिम लीग नून के पास कि वो वज़ीर आला की तब्दीली के लिए सरगर्म हो और कुछ न कुछ एफर्ट कर सकती है। पोजीशन ये है इस वक्त सूबा खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में कि हुक्मरान इत्तेहाद से कौमी वतन पार्टी के 10 अरकान की अलहदगी के बाद 134 के ऐवान में PTI के हुक्मरान इत्तेहाद की तादाद 68 रह गई है, जबकि अपोजिशन की तादाद 54 हो गई है। KPK असम्बली में मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम की 16 नशिस्तें हैं। ये सूरत हाल इस वक्त है गो कि अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसकी इत्तेहादी जमात इस्लामी को अक्सरियत हासिल है KPK के असम्बली में और बराह रास्त उसे कोई ख़तरा नहीं है फ़िलहाल के ये नंबर गेम डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन सूरत हाल महज हिज़्ब इख्तिलाफ की नहीं है। सबसे ज़्यादा मसला ये है कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी सफ़ों में शदीद दरारें हैं और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला परवेज खटक के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई मेंबरान पार्लियामेंट बिल्कुल बगावत पर आमादा हैं। खान साहब, ये जो आपने मिनिस्टर बनाए हुए हैं, ये जो आपने MPs को फंड देने का सिलसिला शुरू किया हुआ है, ये करप्शन का बाजार गर्म है और उसमें वज़ीर आला साहब मुकम्मल मुलव्वस हैं। जमीयत के MPA, हमारी पार्टी के MPA, पीपल्स पार्टी के MPA, ANP के MPA बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं और कमीशन भी ले रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। मेरे जो नीचे जो MPA साहब है वो पीपल पार्टी का पार्लिमानी लीडर है और बाकी 3 MPA MNA साहिबान उसके नीचे जो है मौलाना साहब की MPA है। तो परवेज खटक साहब और सूबाई हुकूमत उसको बहुत ज्यादा नवाजते हैं। खान साहब जनरल आमिर वो DG जिसने मुझे भी गिरफ्तार किया था, उन्होंने परवेज खटक को भी एक्यूज मुलजिम बनाया। इस एक्यूज चीफ मिनिस्टर को फौरन गिरफ्तार किया जाए और इसको इंसाफ के कटोरे में लाया जाए। या तो आपने अपने नजरिए को बचाना होगा या परवेज खटक को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी क़ुव्वत उसके अपने घर खैबर पख्तूनख्वा में कितनी मुस्तहकम है और मुस्तक़बिल में आइंदा आने वाले इलेक्शंस में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर वही कारकर्दगी दिखा सकती है जो उसने सन 2013 में दिखाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखलूत हुकूमत को खतरात दरपेश खतरात, इस पर बात करने के लिए पेशावर जाएंगे जहां पर मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार एडिटर जनाब रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह साहब। बताइएगा, ये जो सबसे रीसेंट डेवलपमेंट है, कौमी वतन पार्टी निकल गई मखलूत हुकूमत से, ये कितनी सिग्निफिकेंट और कितनी बड़ी डेवलपमेंट है मखलूत हुकूमत की अपनी स्ट्रेंथ के हवाले से? देखिए, एक तो जो कौमी वतन पार्टी है आफ्ताब शेरपाव की, ये दूसरी बार हुकूमत से निकली है और इनको निकाला गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इत्तेहाद को ख़त्म किया। पहले अक्टूबर 2013 में ये इल्ज़ाम लगाया कि इनके 2 वज़रा जो हैं वो करप्ट हैं और इनको मजबूर किया कि वो हुकूमत से निकल जाएं। अब की बार ये इल्ज़ाम लगाया
کہ قومی وطن پارٹی نے پیناما پیپرز کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر تحریک انصاف کا ساتھ نہیں دیا. تو یہ یعنی پہلے بھی جب ان کو نکالا تو تحریک انصاف کی حکومت کمزور ہوئی، لیکن اس کو کوئی خطرہ اتنا نہیں تھا، نہ اب خطرہ ہے. لیکن ان کو خطرہ اندر سے ہے، ان کی پارٹی کے اندر ڈسپلن نہیں ہے. ابھی بھی دو جو اہم وزراء ہیں تحریک انصاف کے، عاطف خان اور شہرام خان ترکی، ان کے اختلافات ہیں وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کے ساتھ، اور کافی ابھی سیریس مسئلہ ہے. اس کو حل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، جرگے بھی ہوئے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ آفتاب شیرپاؤ جو ان کی پارٹی ہے قومی وطن پارٹی، ان کو بڑی میرے خیال میں غلط طریقے سے ان کو نکالا گیا، ان کی توہین کی گئی. تو وہ بھی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی کوشش کریں گے کہ تحریک انصاف کو نقصان پہنچائیں. اور یہ ممکن ہے کہ قومی وطن پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کی JUIF اور پاکستان مسلم لیگ نواز اور باقی جو دو اپوزیشن پارٹیز ہیں پیپلز پارٹی اور ANP، یہ سب مل کر کوئی عدم اعتماد کی تحریک لائیں. فی الحال تو اس کے اوپر کوئی زیادہ پیش رفت نہیں ہوئی، لیکن میرے خیال میں مشورہ ہو رہا ہے. اور اگر انہوں نے کچھ ارکان تحریک انصاف سے توڑ لیے تو پھر ان کو کچھ کامیابی مل سکتی ہے. لیکن یہ معاملہ ابھی آپ نے دو منسٹرز کا نام منشن کیا اندرونی اختلافات کے حوالے سے تحریک انصاف میں، لیکن شاید معاملہ اس سے کہیں زیادہ ہے. کہیں زیادہ ممبرز ہیں، کہیں زیادہ انفلوئنشل PTI کے لیڈرز ہیں KPK میں جو کہ ناراض ہیں پوری صورتحال کے حوالے سے. اور آپ کے نزدیک یہ اوورال کتنا سیریس مسئلہ ہے انٹرنل رفٹ جو ہے PTI کی KPK کے اندر؟ دیکھیں، میں نے جو دو وزراء کا ذکر کیا وہ بڑے اہم ہیں، اور آپ سمجھ لیں کہ وہ اس حکومت کا تحریک انصاف کا ستون ہے. اگر وہ ناراض ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ اور کتنے لوگ ناراض ہوں گے. 2-3 بار ایسا ہوا ہے کہ کئی ارکان اسمبلی مل بیٹھے، انہوں نے اپنا ایک گروپ بنایا ناراض اراکین کا، ان کو پھر منایا گیا. اب بھی کچھ ناراض ہیں، ان کے MNAs بھی کچھ ناراض ہیں، اور وہ پارٹی میں کوئی ان کا کردار فی الحال نہیں ہے. تو یہ پارٹی جو ہے تحریک انصاف، اس کو اندر سے کافی مشکلات کا سامنا ہے. اور پرویز خٹک بھی سمجھتے ہیں کہ شاید آئندہ کے لیے تحریک انصاف ان کو وزیر اعلیٰ کے لیے منتخب نہ کرے، بلکہ عاطف خان کا نام آ رہا ہے، محمد عاطف خان جو وزیر تعلیم ہے مردان کے رہنے والے ہیں. لیکن صاحب یہ تو اس وقت ہوگا جب 2018 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف KPK میں، جہاں پہ اس نے اب حکومت کی، اب اس کی کارکردگی جانچنے کا موقع آئے گا کہ فیصلہ کن کامیابی حاصل کرے. اس وقت پراسپیکٹس کیسے لگتے ہیں PTI کی، اور اس بیک گراؤنڈ میں بھی کہ یہ پارٹی خود اندر سے اتنی سیریسلی ڈیوائیڈڈ ہے؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کی وہ حیثیت نہیں رہی جو 2013 کے انتخابات میں تھی. یعنی اتنے ووٹ ملنا، اتنے سیٹیں ملنا، یہ مجھے ممکن نظر نہیں آتا. ان کے ووٹ کم ہوں گے، ان کی سیٹیں بھی کم ہوں گی. یہ جو انتخابی اتحاد بنیں گے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے، اس کے اوپر بھی انحصار ہوگا آئندہ کے نتائج کا. اور پھر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں اگر وہ اکٹھی ہو جائیں تو وہ پھر تحریک انصاف کا مقابلہ کریں گی. تو میرے خیال میں ابھی کوئی حتمی بات کرنا مشکل ہے، لیکن تحریک انصاف کو کافی چیلنجز کا سامنا ہے. اپنے آپ کو متحد رکھنا ہے، اور پھر یہ ہے کہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے. ابھی تک جو ریکارڈ رہا ہے تحریک انصاف کا، وہ اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتی. وہ کئی بار ایسے ہوا، جماعت اسلامی والے ناراض ہوئے، وہ بھی ان کے اتحادی ہیں. قومی وطن پارٹی ناراض ہوئی، اپنے لوگ ناراض ہیں. تو کافی ان کو مشکل ہے کہ یہ پارٹی کو اور اتحاد کو اکٹھا رکھیں. کیا پوزیشن ہے PMLN کی؟ خود نواز شریف کی PMLN بھی اچھی خاصی مضبوط جماعت ہے KPK کے، خاص طور پہ یہ ہند کو اسپیکنگ ایریا میں اوورال. اور یہ جو فیصلہ آیا ہے جس کے ذریعے جناب نواز شریف نااہل ہو گئے سیاست سے، اس کے کیا اثرات ہوں گے PMLN کی پراسپیکٹس پہ اس وقت، اس کی سیاسی پوزیشن میں اور پھر مستقبل میں الیکشنز پہ؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پہلے کہتے تھے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ہزارہ تک محدود ہے، جہاں پہ ہند کو اسپیکرز کی اکثریت ہے.
لیکن ابھی جب سے امیر مقام اس کے صوبائی صدر بنے ہیں تو انہوں نے پارٹی میں جان ڈال دی ہے. سب مانتے ہیں خاص طور پہ ملکنڈ ڈویژن میں جو ان کا آبائی علاقہ ہے وہاں پہ پارٹی کو حمایت مل رہی ہے اور کچھ ایم پی ایز کچھ باقی لوگ بھی پارٹی میں شامل ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں پہلے کے مقابلے میں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو زیادہ ووٹ اور سیٹیں ملیں گی. اور جو حالیہ ابھی یہ فیصلہ آیا ہے نواز شریف کے خلاف تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کس نے کیا کام کیا ہے. یعنی ہم نے دیکھا کہ نواز شریف نے یہ آخری دنوں میں آخری مہینوں میں کافی یہاں ترقیاتی کام کیے ہیں بجلی کے اور گیس کے منصوبوں کے اور بھی ان کا ارادہ تھا کام کرنے کا تو اس کا میرے خیال میں ان کو فائدہ ہوگا. اور تحریک انصاف کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بڑے ترقیاتی منصوبے مکمل نہیں کیے شروع کیے ہیں لیکن مکمل نہیں کیے تو اس کا بھی میرے خیال میں انتخابی نتائج کے اوپر اثر پڑے گا. بہت بہت شکریہ جناب رحیم اللہ یوسف زئی انتہائی سینئر صحافی ہیں خیبر پختونخوا میں پشاور میں ہمیشہ سے مقیم رہے ہیں. ان کی رائے کی بڑی اہمیت ہے اور اگر رحیم اللہ یوسف زئی کی بات سن رہے ہیں عمران خان تو ان کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے انتہائی مشکل ہوگا سن 2013 والی وہ پوزیشن حاصل کرے اس الیکشن میں اور ان کے ووٹ بھی کم ہو سکتے ہیں ان کی سیٹیں بھی کم ہو سکتی ہیں. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب کہتے ہیں موجودہ حالات میں واضح طور پہ لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اب صرف ہزارہ کی جماعت نہیں ہے خیبر پختونخوا میں پشتو اسپیکنگ ایریاز میں اس کی پوزیشن بڑھ رہی ہے اور یہ بات جمبے کی نہیں ہوگی کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون آئندہ الیکشن میں کے پی کے میں سیٹس بھی زیادہ حاصل کرے اور ووٹس بھی زیادہ حاصل کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب نواز شریف کی حکومت نے یہاں پر جو اقدامات کیے جو چیزیں اناؤنس کی جو منصوبے سامنے لائے اس کی بڑی پذیرائی ہو رہی ہے اور کے پی کے میں جو پی ٹی آئی کی حکومت نے منصوبے شروع کیے وہ مکمل نہیں کر پائی ہے اس لیے اس کا بوجھ پڑے گا. اور رحیم اللہ یوسف زئی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ شدید اختلافات ہیں پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات کے پی کے میں اور وہ بہت ہی زیادہ سیریس معاملات ہیں. وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حزب اختلاف جس کی پوزیشن اب کافی بہتر ہو گئی ہے کے پی کے اسمبلی میں کہ وہ ان کے ساتھ ملے اور پھر صورتحال کچھ اور ہو جائے. مختصر یہ کہ اپنے گھر میں پی ٹی آئی کی حالت پتلی ہے. جناب رحیم اللہ یوسف زئی وہاں کے سینئر صحافی یہ تجزیہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. کمرشل بریک اس کے بعد چلتے ہیں کے پی کے سے پنجاب جہاں پر نیا وزیر اعلیٰ آنا ہے اور یہاں کے وزیر اعلیٰ کو پاکستان کا نیا وزیر اعظم بننا ہے. یہ فیصلہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے مگر ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہے کہ جناب شہباز شریف جب مرکز میں جائیں گے تو ان کی جگہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا. اس پہ نگاہ ڈالیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد جو تیز رفتار ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس میں یہ چیز تو طے ہو گئی ہے کہ پاکستان کے کل وقتی وزیر اعظم جناب نواز شریف کی جگہ ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف ہوں گے اور جز وقتی وزیر اعظم جو کہ کل شاید الیکٹ ہو جائیں جناب شاہد خاقان عباسی ہوں گے. مگر ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ شہباز شریف جب 9 سال بعد پنجاب کی وزارت اعلیٰ چھوڑیں گے تو ان کا جانشین کون ہوگا. اس حوالے سے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ سامنے نہیں آیا ہے اور اس حوالے سے کچھ ابہام بھی موجود ہے کہ کیا کوئی کل وقتی وزیر اعلیٰ ہوگا یا ظاہری وزیر اعلیٰ ہوگا. پشت پہ حمزہ شہباز شریف جو کہ جناب شہباز شریف کے صاحبزادے ہیں وہی ڈی فیکٹو وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے کام کریں گے یا انہی کو نیا وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے گا. یہ تمام بڑے کلیدی مسائل ہیں جو کہ ابھی تک حل نہیں ہوئے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی سوال ہے جس کا جواب ابھی نہیں ملا. اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. لاہور جائیں گے جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور ہمارے سینئر صحافی جناب حبیب اکرم. حبیب اکرم صاحب بتائیے گا فیصلہ ہو گیا ہے یا فیصلہ نہیں ہوا ہے؟ فیصلہ ہو گیا ہے تو کیا اسے بھی پوشیدہ رکھا گیا ہے؟ کیا آپ کی اطلاع ہے کہ شہباز شریف کی جگہ کون ہونا ہے وزیر اعلیٰ؟ خان صاحب اس حوالے سے سپیکولیشن تو بہت ساری ہے لیکن فیصلہ جہاں پر ہونا ہے وہ اس وقت یعنی سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کرنا ہے اور وہ اس وقت چھانگلہ گلی میں مقیم ہے. تو گویا اگر آج بھی فیصلہ ہوگا تو یہ چھانگلہ گلی میں ہوگا اور وہاں پر آج شہباز شریف بھی ان سے ملنے گئے ہیں. لیکن میری معلومات کے مطابق انہوں نے بھی سابق وزیر اعظم سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی کہ آئندہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا.
یہاں پر مختلف نام لیے جا رہے ہیں اور خاص طور پر ریسنٹلی ایک نام ابھر کے سامنے آیا ہے، وہ ہے حمزہ شہباز شریف کا، اور حمزہ شہباز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہیں بھی اپنے والد کی طرح ایک ضمنی انتخاب سے گزرنا پڑے گا۔ حبیب صاحب یہ بھی پھر بڑا مسئلہ ہوگا، کیونکہ حمزہ شہباز بھی تو ممبر قومی اسمبلی ہیں، پھر ان کے لیے بھی سیٹ خالی کی جائے، اور کیا اس کا احساس نہیں ہے پی ایم ایل این کی قیادت میں کہ کچھ بھی امپورٹنٹ پوسٹ ہو تو صرف شریف خاندان کے لوگ اس کے لیے اہل ہو سکتے ہیں؟ یہ احساس پارٹی کے اندر بہت گہرائی سے جاگزیں ہے، اور اس کے اوپر جو سب سے بڑا اعتراض آ رہا ہے وہ خان صاحب یہی ہے کہ ایک طرف اگر والد وزیر اعظم ہوں گے اور بیٹا وزیر اعلیٰ ہوگا تو یہ کوئی ایسی صورتحال نہیں ہوگی جس کے آپٹکس بہت اچھے ہوں، لیکن جو خاص طور پر وہ لوگ جو دیہاتی حلقوں سے تعلق رکھتے ہیں، دیہاتی حلقوں سے تعلق رکھنے والے اراکین صوبائی اسمبلی پنجاب، ان کا یہ خیال ہے کہ آئندہ الیکشن میں ہمیں ایک ایسی شخصیت چاہیے جس سے لوگ مل کر اطمینان بھی حاصل کر سکیں، انہیں ان کے کام بھی ہوں، اور پھر انہیں یہ یقین بھی ہو کہ اس شخص کا براہ راست تعلق شریف خاندان سے ہے، کیونکہ جو دیہی حلقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حمزہ شہباز آئندہ الیکشن میں ان کی کامیابی کے لیے کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن جو شہری حلقوں سے انتخاب لڑنے والے جو ممبران ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ آپٹیکلی بہت بری ایک میسج جائے گا، اور اگر حمزہ شہباز خدا نخواستہ ڈیلیور نہ کر پائے تو یہ شہروں میں جو مسلم لیگ نون کے ووٹ ہیں اسے خاصا نقصان پہنچے گا۔ لیکن اس حوالے سے اور کوئی اس قسم کا بھی کوئی آپشن ہے کہ کسی کو ظاہری طور پہ آپ بنا دیں چیف منسٹر، پیچھے سے وہی اثر استعمال کرتے رہے حمزہ شہباز جو وہ اپنے والد کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں، تقریباً ڈی فیکٹو چیف منسٹر ہیں نا پچھلے 8-9 سال سے حمزہ شہباز، کیا ایسا ارینجمنٹ جناب نواز شریف ایکسپٹ کریں گے؟ اگر تو چیف منسٹر دیکھیں پچھلے 8-9 سال سے جو ان کا کردار رہا ہے وہ بنیادی طور پر سیاسی نوعیت کا رہا ہے، اگر پرٹیکولرلی پارٹی کے حوالے سے بات کریں تو جتنے بھی پنجاب میں ہونے والے ضمنی انتخابات تھے اور پھر بلدیاتی انتخابات تھے اس کی ذمہ داری براہ راست حمزہ شہباز پر تھی، تو اسی طرح کے معاملات کے مختلف علاقوں میں مختلف حلقوں میں جو دھڑے بندیاں تھیں ان کو کس طرح مینج کرنا ہے، کس طرح اپنی جماعت کے حق میں صورتحال پیدا کرنی ہے، تو ان کا بنیادی کردار تو وہ رہا تھا۔ اب آگے بڑھ کے کیا، لیکن گورننس میں ان کا کردار بہت ہی محدود تھا، اس میں شہباز شریف ہی بنیادی کردار اور کلیدی کردار ادا کر رہے تھے۔ اب خان صاحب یہاں سے آگے جو ایک یعنی اگر جس سیٹ اپ کی جس سچویشن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ حمزہ شہباز ایک ڈی فیکٹو وزیر اعلیٰ بن جائے تو اس کے لیے کچھ نام جو سامنے آ رہے ہیں وہ ہے مجتبیٰ شجاع الرحمان کا، اور مجتبیٰ شجاع الرحمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسا کردار ادا کر سکتے ہیں جو پنجاب میں کہ یعنی ہی کین پلے سیکنڈ فیڈل ٹو حمزہ شہباز۔ اور دوسرا نام آ رہا ہے رانا اقبال کا، رانا اقبال جو اس وقت اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں چونکہ نواز شریف کا اعتماد بہت زیادہ حاصل ہے اور حمزہ کے ساتھ بھی ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب حبیب اکرم ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ایک بات اور کلیئر ہو گئی ہے کہ جب تک جناب شہباز شریف قومی اسمبلی کا الیکشن نہیں جیت سکتے اس وقت تک وہ وزیر اعلیٰ بھی رہ سکتے ہیں اور اپنی صوبائی اسمبلی کی نشست بھی رکھ سکتے ہیں، گویا کہ جناب شہباز شریف وزیر اعلیٰ کی نشست چھوڑنے کے چند دنوں کے اندر پاکستان کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں، ان پر یہ پابندی نہیں ہے کہ وہ فوری طور پہ وزارت اعلیٰ چھوڑیں، اور یہ بات ویسے آج پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے کی ہے، مگر انڈیپینڈنٹ قانون ماہرین قوانین اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ وہ ضرور وزیر اعلیٰ رہے، اور جب تک کہ الیکٹ نہیں ہو جاتے تو ان کو جو ایم پی اے شپ ہے پنجاب اسمبلی کی وہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب وہ الیکٹ ہو جائیں گے تو اگر ہوئے تو پھر ان کو وہ چھوڑنے کی ضرورت ہوگی۔ اور اس سے پہلے جناب شہباز شریف کو الیکشن جیتنا ہوگا، اور الیکشن ہے لاہور کا حلقہ 120 پرانے لاہور کا علاقہ، گوال منڈی کا علاقہ جہاں سے جناب نواز شریف کی نشست خالی ہوئی ہے، وہاں کا کیا حال ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان میں اگر کوئی انتخابی حلقہ اس وقت مرکزی جس کو حیثیت حاصل ہے، پورے پاکستان کی توجہ ہے، وہ لاہور کا حلقہ این 120 ہے جو پرانے لاہور کا ہے، یہاں پہ گوال منڈی جیسا علاقہ ہے، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیشہ جناب نواز شریف الیکشن لڑتے ہیں، اسی نشست کو انہوں نے اپنے لیے مخصوص رکھا تھا، جب 2013 کے الیکشن میں وہ کئی نشستوں پہ جیتے تھے، جناب نواز شریف کو یہ نشست ہی چھوڑنی پڑی سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے نتیجے میں، جس کے ذریعے ان کو سیاست سے نااہل کر دیا
گیا ہے۔ اب اس نشست پر اطلاعات کے مطابق ان کے چھوٹے بھائی پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب شہباز شریف الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ وہ بھرپور مقابلہ کرے گی، شہباز شریف کو یہاں سے الیکشن نہیں جیتنے دے گی، اور اس کے لیے عمران خان نے پہلے ہی الیکشن کیمپین شروع کر دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین رشید ہی ان کی کینڈیڈیٹ ہوں گی، اور اس سلسلے میں بھرپور تحریک چلائیں گے خود عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف۔ لاہور کا یہ علاقہ NA 120 جہاں پر شہباز شریف نواز شریف کی جگہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، کانٹے کا ایک مقابلہ ہوگا۔ خود اس NA 120 کا احوال کیا ہے یہ جاننے پہنچے ہمارے نمائندے خصوصی حسن رضا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف جو ہیں وہ یہاں سے نااہل ہو گئے، اس حلقے سے جیتے تھے وہ نااہل ہو گئے، اب جو ہے انتخاب ہونے جا رہا ہے تو اب آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ PTI کو ووٹ دیں گے۔ PTI کیوں؟ ان کو موقع دیں گے ہم ایک دفعہ، ان کو موقع دینا چاہتے ہیں تاکہ عوام کا جو سنی جائے جو بات ہے۔ یعنی اس ٹائم جو ہے میں اسلام پورہ جو ہے یہ NA 120 ہے یہاں پر موجود ہوں، یہاں کی عوام یہ کہہ رہی ہے، پھر ہم مختلف علاقوں میں بھی جائیں گے، یہاں پہ کور جو ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب آپ جو انتخاب ہوگا کہ اگر شہباز شریف یہاں سے الیکشن لڑتے ہیں یا جو بھی آتا ہے مسلم لیگ نون کا، تو یہاں پہ کیا صورتحال دے گی؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں جی یہاں پہ مسلم لیگ نون انشاءاللہ کلین سویپ کرے گی، وہ اس لیے جو پہلے میڈم تھی یاسمین راشدہ، انہوں نے اگر 52,200 ووٹ لیا تھا تو ان کو پیپلز پارٹی کی اور جماعت اسلامی کی بھی حمایت حاصل تھی، اور میاں نواز شریف صاحب نے یہاں اکیلے نے ووٹ لیے تھے، پاکستان مسلم نون شیئر نے ووٹ لیا تھے، اور یہ علاقہ مسلم نون کا گھر ہے، یہ گھر ہے NA 120، یہاں پہ میاں نواز شریف نے بے شمار کام کرائے ہوئے ہیں۔ بھائی یہاں پہ الیکشن ہوتا ہے NA 120 ہے، تو نواز شریف صاحب نااہل ہو گئے، اب آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ نواز شریف کو ہی۔ کیوں؟ ہمارا قائد ہے وہ اسی کو ووٹ دیں گے اور کسی کو نہیں دیں گے۔ صحیح ہے، آپ یہاں پہ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے، اب ہمیں ایک نیا قائد مل چکا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ چینجنگ آئے گی، ہمیں عمران خان کسی سے نہیں، ہمیں پتا ہے کہ بندہ کون ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا مقدر پاکستانی عوام کا مقدر بہت اچھا ہے، اور یہ اب سب لوگ چینج ہو چکے ہیں، اب یہ نہ سمجھے کہ میاں صاحب کو ووٹ پڑیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ نئی قیادت، اب نئے لیڈر نئے لوگ آئیں گے۔ 2013 میں نے PTI کو ووٹ دیا تھا صرف یوتھ کے اوپر، ٹھیک ہے، آج اس کے پاس یوتھ ارد گرد ساری لوٹے کٹھے کیے ہوئے ہیں اس نے۔ نواز شریف نے اچھا کیسی بات ہے نااہل بھی کیا تو اس کو پاناما کے مقدمے پہ نہیں کیا، اقامہ پہ کیا۔ ابھی تو یہ معاملہ شروع ہوا ہے، دیکھیں کہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے۔ ابھی الیکشن کیمپین شروع ہونی ہے، کمرشل بریک، اس دوران اپنی نیوز ہیڈ لائن دیکھ لیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے بقیہ حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ عمران خان کے ساتھ کل سپہر 3 بجے پاکستان کی قومی اسمبلی نیا قائد ایوان منتخب کرے گی، گویا کہ پاکستان کا نیا وزیر اعظم کل اپنے عہدے کا حلف اٹھائے گا، نیا قائد ایوان سامنے آئے گا، اور یہ نشست خالی کی جمعے کو سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف نے، جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہیں سیاست سے نااہل قرار دیتے ہوئے وزارت عظمیٰ کی پوزیشن سے فارغ کر دیا۔ یہ بہت ہی غیر معمولی صورتحال ہے پاکستان کی تاریخ میں، اس سے پہلے کبھی اس انداز سے پاکستان کے وزیر اعظم کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور اس کے فوراً بعد جناب نواز شریف نے اور ان کی جماعت نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد شروع کیا۔ جناب نواز شریف فوری طور پر اپنے عہدے سے انہوں نے استعفیٰ دیا، اور اس کے ساتھ ہی ان کی وفاقی کابینہ تحلیل ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، جس میں فیصلہ یہ ہوا کہ دراصل کل وقتی طور پہ جناب نواز شریف کی جگہ پاکستان کے نئے وزیر اعظم جناب شہباز شریف ہوں گے، لیکن کیونکہ وہ ممبر صوبائی اسمبلی ہیں، ان کے لیے خالی نشست پر الیکشن لڑنا ضروری ہے قومی اسمبلی کا، اور اس میں کل ملا کے تقریباً 2 مہینے لگ سکتے ہیں۔ اس کے لیے اس درمیانی مدت میں پاکستان میں ایک نیا وزیر اعظم ہونا چاہیے، اس لیے پاکستان مسلم لیگ نون نے سابق وزیر پیٹرولیم جناب شاہد خاقان عباسی کا انتخاب کیا۔ جناب شاہد خاقان عباسی آج ان شخصیات میں تھے جنہوں نے کہ اپنے کاغذات قومی اسمبلی میں جمع کرا دیے، کاغذات برائے قائد ایوان۔ ان کے ساتھ ہی آج کئی اور سیاسی جماعتوں نے اپنے کینڈیڈیٹس کے پیپرز جمع کرائے۔ ایک چیز واضح ہو گئی کہ پاکستان میں حزب اختلاف، قومی اسمبلی میں حزب اختلاف منقسم ہے اور بری طرح سے منقسم ہے۔ ایک جانب سے جہاں پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے جناب شاہد خاقان عباسی نے اپنے کاغذات جمع کرائے، پاکستان تحریک انصاف اور PTI اور مسلم لیگ قاف نے جناب شیخ رشید احمد کو اپنا کینڈیڈیٹ بنایا۔ پیپلز پارٹی نے کہا کہ وہ شیخ رشید احمد کی حمایت نہیں کرے گی، انہوں نے اپنے لیڈرز کے طور پہ جناب خورشید شاہ کو
اور اسٹینڈ بائی کینڈیڈیٹ جناب سید نوید قمر کو رکھا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ نے کہا کہ وہ اپنی کینڈیڈیٹ کھڑی کرے گی اور قومی اسمبلی کے اس الیکشن میں، قائد ایوان کے الیکشن میں، اور اس کے لیے محترمہ کشور زہرا کا انتخاب کیا۔ جماعت اسلامی کہتی ہے کہ وہ بھی صاحبزادہ طارق اللہ خان کو اپنا الیکشن لڑائے گی، اور اس طرح سے یہ بھرپور کئی کینڈیڈیٹس کا الیکشن ہے جو کہ کل ہونے جا رہا ہے۔ مگر جو اس وقت عددی صورتحال ہے قومی اسمبلی کی، اس میں واضح طور پہ لگتا ہے کہ جناب شاہد خاقان عباسی بآسانی قائد ایوان منتخب ہو جائیں گے، اور اس کے بعد وہ پاکستان کے نئے وزیر اعظم کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے اور فوراً ہی اپنی وفاقی کابینہ کا اعلان کریں گے۔ خیال یہی ہے کہ مجموعی طور پہ کافی حد تک یہ وہی کابینہ ہوگی جو کہ جناب نواز شریف کی کابینہ تھی۔ ایک بات طے ہو گئی ہے کہ جناب چودھری نثار علی خان اس وفاقی کابینہ کا شاید حصہ نہ ہو۔ آج انہوں نے وزارت داخلہ کو الوداعی خط بھی لکھ دیا ہے، جس سے واضح طور پہ لگتا ہے کہ کل جو وفاقی کابینہ حلف اٹھانے جا رہی ہے اس میں جناب چودھری نثار علی خان شاید شامل نہ ہوں۔ ایک اور معاملہ بہت اہم ہے کہ دیکھنا ہے کہ وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار جناب شاہد خاقان عباسی کی کابینہ کے وزیر ہوتے ہیں یا نہیں۔ جناب اسحاق ڈار کے حوالے سے بات بہت اہم ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے تحت ان کے خلاف ایک ریفرنس فائل ہونا ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے ساتھ ہی حدیبیہ پیپر مل کا کیس کے خلاف نیب نے اپیل فائل کرنی ہے، اس کا معاملہ بھی جناب اسحاق ڈار سے منسلک ہے۔ اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف کابینہ کے دو کلیدی وزیر یعنی کہ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان اور وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار شاہد خاقان عباسی کیبنٹ کے ممبر ہوتے ہیں یا نہیں۔ ایک یہ بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ کابینہ وہی ہوگی، اکثر کابینہ وہی ہوگی جو جناب نواز شریف کی تھی، اور پھر یہی کابینہ تسلسل سے کام کرے گی جناب شہباز شریف کے لیے بھی، اسی لیے اس تمام مشاورت میں جناب شہباز شریف کو بھی شامل رکھا گیا ہے۔ کل کا دن اس لیے بہت اہم ہے کہ جناب نواز شریف کا دور وزارت عظمیٰ ختم ہونے کے بعد ایک نیا وزیر اعظم پاکستان کا کل سپہر حلف اٹھا لے گا، اور پھر سلسلہ سیاست کا وہیں سے شروع ہو جائے گا جہاں سے ٹوٹا تھا۔ اور مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کے پیچ و خم سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف نے اپنی جماعت سے کسی امیدوار کو اس الیکشن میں کھڑا نہیں کیا ہے، بلکہ جناب عمران خان نے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد کو اپنا کینڈیڈیٹ بتاتے ہیں۔ مگر ستم در ستم یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں سیاست کے ہمارے پیچ و خم کہ جناب عمران خان ہی تھے جو ایک زمانے میں کہتے تھے، ہم کبھی نہیں کہتے، نہ اس بات کو میں مانتا ہوں عمران خان صاحب کی، مگر عمران خان صاحب نے عجب بات کی تھی، وہ کہتے تھے کہ میں شیخ رشید کو اپنا چپڑاسی بھی نہیں بناؤں گا۔ پاکستان کو مشرف بربادی کی طرف کیوں لے کے جا رہا ہے؟ اپنی کرسی بچانے کے لیے لٹیرے اور چوروں کو اس نے ملک کے بڑے بڑے عہدے دیے۔ شیخ رشید جیسا بے شرم آدمی سیدھا ٹلی، شیخ رشید جس کو میں اپنا چپڑاسی بھی نہ لگا۔ آج آپ وزیر اعظم کے لیے محترم شیخ رشید کو نامینیٹ کر رہے ہیں، کل آپ کہتے تھے میں اس کو اپنا چپڑاسی بھی نہیں لگاؤں، اور پتہ نہیں آپ نے کیا کچھ کہا، پھر یاد دلائیں تو غصہ آ جاتا ہے خان صاحب کو۔ مگر بہرحال یہ یاد دلانے والی بات ہے نا کہ کتنا بڑا کنٹراسٹ ہے، کل آپ کیا کہتے ہیں، آج آپ کیا کہتے ہیں۔ اور شیخ رشید صاحب کے لیے ایک بار نہیں کئی بار عمران خان صاحب اس قسم کی باتیں کرتے رہے ہیں۔ اللہ مجھے شیخ رشید جیسا کامیاب سیاستدان کبھی نہ کرے، اسے بہتر میں فیل ہی رہا ہوں، معمولی کپتان ہے، میں فیل رہا ہوں ہمیشہ، میں چاہتا ہوں کہ میں فیل رہا ہوں لیکن ان کی طرح کامیاب نہ ہوں میں۔ ایک آپ نے یہ کامیابی ہے کہ پہلے آپ نواز کے لیے میری بات سنیں، آپ نواز کی ووٹ اکٹھے کرتے ہیں اور لوٹا ہو کے ادھر چلے جاتے ہیں۔ یہ آپ کو ہر آدمی ایسا نظر آتا ہے۔ شیخ صاحب آپ تو امریکہ بھی آپ فتح کر لینا، آپ اس کے بھی بن جائیں گے، کرکٹ کی گراؤنڈ تو نہیں ہے، آپ وہی بن جائیں گے، ان کے بھی۔ یہاں تو وزارت جو گلے کے سر پہ زور کے بات کر رہے ہیں، میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں شیخ رشید، یار میں تجھے بھی جانتا ہوں، چھوڑ پرے۔ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جناب عمران خان کے اس کامنٹ کو کسی صورت میں بھی ہم سبسکرائب نہیں کرتے۔ جناب شیخ رشید پاکستان کے انتہائی سیزنڈ سیاستدان ہیں، ایک طویل عرصے سے پاکستان کی سیاست کے انتہائی اہم شخصیت ہیں، بہت ہی کلیدی سیاستدان ہیں، مسلسل
کئی دہائیوں سے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، جیت بھی رہے ہیں اور مسترد سیاستدان ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی اپنی ایک رائے ہے، کل یہ تھی آج یہ رائے ہے فبیہا۔ جناب شیخ رشید براہ راست ان کا مقابلہ ہوگا پاکستان کے قومی اسمبلی کے قائد ایوان کی پوزیشن کے لیے جناب شاہد خاقان عباسی سے، اور اگر شیخ رشید صاحب جیت جاتے ہیں کل کا الیکشن تو وہ پاکستان کے آئندہ وزیر اعظم ہوں گے۔ خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں وزیر اعظم جناب نواز شریف کتنے دن کے لیے سیاست سے نااہل ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو زندگی کے لیے تا حیات سیاست کے لیے نااہل ہو گئے ہیں، مگر بہت ہی کلیدی مستند رائے سامنے آ رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے، صرف اس اسمبلی کی مدت کے لیے جناب نواز شریف کو سیاست سے نااہل قرار دیا گیا ہے اور آئندہ الیکشن میں وہ دوبارہ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی رائے نہیں ہے، ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی مستند رائے ہے یہ سامنے آ رہی ہے۔ وقفے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے حالیہ فیصلے کا بنیادی فوکس یہ تھا کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف نہ صرف اپنی نشست کھو بیٹھے وزیر اعظم کی حیثیت سے، قومی اسمبلی کے ممبر کی حیثیت سے، اور اس کے ساتھ ہی ان پر جو سب سے بڑا الزام سامنے آیا وہ یہ کہ وہ صادق اور امین نہیں ہیں آئین کی شکل 62-63 کے تحت، اور اس کے ساتھ ہی انہیں سیاست سے نااہل قرار دے دیا گیا۔ یہ لکھا ہوا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے میں، جس میں ان سے کہا گیا تھا کہ انہیں سیاست سے نااہل قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سے انٹرپریٹیشنز ہو رہی ہیں مختلف اس حوالے سے تشریحات ہو رہی ہیں۔ کچھ ماہرین قانون کہتے ہیں کہ جناب نواز شریف کی جو نااہلی ہے یہ ساری عمر کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مختصر مدت کے لیے ہے، اور جناب نواز شریف بہت جلد بھرپور سیاسی کیریئر کا آغاز کر سکتے ہیں، جبکہ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ جناب نواز شریف ساری زندگی کے لیے نااہل ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ وہ کہتے ہیں کہ جسٹس آصف سعید کھوسہ نے اپنے فیصلے میں جب انہوں نے پہلے ہی جناب نواز شریف کو نااہل قرار دیا تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق ممبر قومی اسمبلی غفور لہڑی کے کیس کا حوالہ دیا تھا، اور اس معاملے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس ممبر قومی اسمبلی کو ساری عمر کے لیے نااہل قرار دیا تھا، اور کہا جا رہا ہے کہ اس کا حوالے کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جناب نواز شریف کو تا حیات نااہل قرار دے چکی ہے۔ مگر یہ معاملہ حل طلب ہے اور یہ متنازع معاملہ ہے، اس میں ایک رائے نہیں ہے اور بڑی دلچسپ رائے ہے جو متصادم رائے ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے موجودہ صدر جناب رشید رضوی ہیں۔ جناب رشید رضوی پاناما کیس کے آنے کے بعد سے نواز شریف کی پوزیشن اور شریف خاندان کی پوزیشن کے سخت مخالف رہے ہیں، لیکن جناب رشید رضوی یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے نتیجے میں جناب نواز شریف تا حیات نااہل نہیں ہوئے ہیں۔ یہ ون ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہے، میں سمجھتا ہوں ان کے نومینیشن پیپرز کو ریجیکٹ کرنا تھا کہ وہ کنسیلمنٹ ہوا ہے، اور وہ یہ چیز ڈیبیٹیبل ہے، تو اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ لائف لانگ ڈسکوالیفیکیشن ہے۔ یہ جسٹس شفیع الرحمان کی ججمنٹ پہلے بھی ایک اس پوائنٹ پر ہے، 85 کے کیس میں ہوئی ہے۔ آپ ایک دفعہ اگر وہ صادق اور امین نہیں رہا اور نیکسٹ ٹائم اگر وہ ریٹریس کرتا ہے اپنے غلط اسٹیپس کو اور وہ کہتا ہے کہ اب مجھ سے غلطی ہوگی میں نہیں کروں گا، تو آپ کیا کہیں گے کہ نہیں؟ آپ کسی کو ہمیشہ کے لیے تو نہیں کہہ سکتے کہ اگر وہ توبہ اللہ کے دروازے بھی اس پہ بند ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لائف ٹائم کا نہیں ہے، میں نے بھی پہلے بھی ایک دو کیسز میں یہ پلی اٹھایا ہوا ہے اور اس پہ لارجر بینچ بنی ہوئی ہے کہ یہ ون ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہے۔ سپریم کورٹ خود سے جو ہے وہ پیونیٹیو جو ہے ایکشن نہیں لے سکتی، کچھ خود سزا تجویز نہیں کر سکتی ہے اگر قانون خاموش ہے۔ دیکھیں، قانون سازی کا حق صرف پارلیمنٹ کو ہے۔ اگر پارلیمنٹ نے کوئی 62F کی سزا تجویز نہیں کی ہے تو سپریم کورٹ یہ نہیں سزا تجویز کر سکتی ہے۔ بہت بھاری دلیل ہے جناب رشید رضوی دے رہے ہیں، اور صرف رشید رضوی صاحب علیحدہ نہیں ہیں، پاکستان کے سابق وزیر قانون اور سینئر ترین ماہرین قوانین میں سے ایک جناب اسد ظفر کا بھی یہ کہنا ہے۔ یہ نواز شریف صاحب تو ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں، یہ نہیں ذکر ہوا کہ کتنے عرصے کے لیے، کہ دو تشریحات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس ٹرم کے لیے تو ڈسکوالیفائی ہو گئے، یہ اس وقت جو پارلیمنٹ ہے اس پارلیمنٹ کے پیریڈ میں تو یہ نہیں رہ سکتے۔ اس سے آگے کے لیے ابھی جو کوئی تشریح مکمل موجود نہیں ہے،
अगरचे ये भी इंटरप्रिटेशन की जा रही है कि शायद फॉर लाइफ हो गए हैं, लेकिन उनके जजमेंट में ये कोई हवाला नहीं है, तो इसके लिए भी काबिल तशरीह है। कुछ लोग कहते हैं कि चूंकि इस असेंबली के मुतालिक है और ये भी एक सही नुक्ता नज़र है, तो शायद इसी असेंबली के लिए वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, आइंदा के लिए नहीं हो सकते, क्योंकि जब आइंदा वक्त आएगा अगर वो सही किस्म की डिक्लेरेशन दें और सही तरीके से अपने आप को पेश करें तो मुमकिन है उस वक्त उस मौके पर वो अमीन और सादिक साबित हो जाए। तो ये है अभी इस मामले को बिल्कुल हतमी तौर पर फैसला नहीं किया जा सकेगा। बहुत ही ठोस और मुदल्लिल अंदाज में जनाब रशीद रिजवी और जनाब एसएम जफर कहते हैं कि कहना बिल्कुल गलत है कि जनाब नवाज शरीफ ताहयात सियासत से नाअहल हो गए हैं। इन दोनों हजरात का कहना यह है कि जनाब नवाज शरीफ महज इस असेंबली की रुकनियत से नाअहल हुए हैं। हमेशा के लिए सियासत से नाअहल होना कुछ नहीं होता, क्योंकि आईन में कोई सज़ा सादिक और अमीन ना होने की तहरीर नहीं है। मगर इसके मुखालिफ भी राय है। बाज़ माहिरीन क़वानीन ये समझते हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले जब इस किस्म का फैसला आता है तो उसका मतलब ये है कि जिस शख्स के खिलाफ ये फैसला आया है वो सारी ज़िंदगी सियासत के लिए नाअहल हो गया है। ये कहना है जनाब फरोग नसीम का और साबिक वज़ीर कानून जनाब फारूक इचनाइक का। 62(1)F के लिए कोई टाइम लिमिट तय्युन नहीं है। अच्छा, अब इस पे जो सुप्रीम कोर्ट हिज्जे कर चुका है 62(1)F की, और इस पे ये है केस अब्दुल गफूर लहरी का केस है 2013 SCMR 1271। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि 62(1)F की जो डिस्क्वालिफिकेशन होती है वो हमेशा के लिए होती है, और उसमें सिर्फ एक्सेप्शन ये है कि या तो सुप्रीम कोर्ट खुद कह दे कि ये डिस्क्वालिफिकेशन 6 महीने की है, ये 6 साल की है, ये 4 साल की है। ये मेरी अपनी एनालिसिस है। लेकिन अगर जजमेंट साइलेंट है, और इसमें जजमेंट साइलेंट है, तो लहरी के केस के हिसाब से ये ताहयात डिस्क्वालिफिकेशन है। ये जो आर्टिकल 62(1)F है, इसके नीचे कोई मुद्दत नहीं लिखी गई। अगर इसके नीचे अगर एक आदमी सादिक अमीन नहीं है और इस ग्राउंड पर वो डिस्क्वालीफाई होता है, कितनी मुद्दत के लिए होता है ये नहीं लिखा हुआ। आर्टिकल 63 के नीचे जो डिस्क्वालिफिकेशन आती है, कोई कन्विक्ट हो जाता है या कोई के कहते हैं कि बेईमानी की वजह से निकाला जाता है, कुछ और वजूहात की वजह से निकाला जाता है, उसके अंदर मुद्दत लिखी गई है कि इतनी मुद्दत के लिए डिस्क्वालीफाई किया जाता है। इसलिए ये प्रिजम्पशन ये आ रही है, क्योंकि मुद्दत नहीं लिखी गई, मियां नवाज शरीफ इज बीन डिस्क्वालीफाइड फॉर लाइफ। इसकी मजीद इंटरप्रिटेशन लेते हैं, और इसके लिए अब हमें पाकिस्तान के एक और साबिक वज़ीर कानून और सीनियर कानूनदान जनाब इफ्तिखार गिलानी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गिलानी साहब, आपका क्या व्यू है इस मामले में? क्या जनाब नवाज शरीफ ताहयात सियासत से नाअहल हो गए? नहीं, बिल्कुल वन टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है। देखें, एक तो ये आर्टिकल 62 में है। 62 का मतलब ये है कि आप उस जब नॉमिनेशन पेपर दाखिल करते हैं आप अमीन हैं कि नहीं है, और ये 63 में नहीं है। और अगर आप ऐसे करते हैं, अगर 63 में तो ये भी है कि ये आप अगर आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं तो आप डिस्क्वालिफाइड होगी। आपने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट छोड़ दिया फिर भी डिस्क्वालिफिकेशन रहेगी। बिल्कुल कतई नहीं, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ उस मामले में। ये डिस्क्वालिफिकेशन वन टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है, और ये और सादिक और अमीन, और जैसे रिजवी साहब ने मैंने सुना, उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा, एक जजमेंट है वो 86 की जजमेंट है राजा अफजल की केस में। उन्होंने क्लियरली उन्होंने ये कहा हुआ है कि आप पुराना एक आदमी चले पापी भी था और उसने माफी मांग ली गुनाहों से। अल्लाह तबारक व तआला ये कहता है कि माफी मांग लो तो माफ हो जाओगे। यहाँ हम इंसान नहीं माफी दे सकते। एक आदमी ने चलो खुदा न खास्ता अगर सही भी है कि जी वो अमीन नहीं था, आज कल वो अमानत उस बात को सुलझा देता है, ठीक कर देता है। मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, और ये जजमेंट का जो रेफरेंस दिया गया बिल्कुल मैं डिसएग्री करता हूँ जजमेंट से। मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि खुदारा मैं इस्तदाद करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से कि इसे फुल कोर्ट बिठाया जाए। ये मामला 3 जजेस 5 जजेस का नहीं, इस फुल कोर्ट बैठ के इसको फैसला करे। बड़ा इबाम पैदा कर दिया जजमेंट ने। अच्छा, जजमेंट के आने से बहुत इबाम पैदा। गिलानी साहब ये बताइएगा कि एक बड़ी कंसेंसस इमर्ज कर रही है, वो पहले भी है कि 62, 63 जो है
یہ وائبل کلوز نہیں ہے. سپریم کورٹ کے جج صاحبان کہہ چکے ہیں, بینچ میں بھی بیٹھ کے کہہ چکے ہیں. اس کے علاوہ تمام سیاستدان انکلوڈنگ پٹیشنر عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک وائبل کانسٹیٹیوشن کی شک نہیں ہے, اس کے ذریعے پوری پارلیمنٹ فارغ ہو جائے گی. اعتزاز صاحب کہہ چکے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ قائد اعظم کو 62 63 سے گزارا جائے تو وہ بھی پارلیمنٹ میں نہیں جا سکتے. ایک کنسنسس ہے. کل اگر پارلیمنٹ اس کو ختم کرتی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لاتی ہے, کہ پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار بھی ہوگا اگر وہ لائے کہ وہ چاہے تو اس کے ذریعے جتنی کنوکشنز ہوئی ہیں وہ بھی ختم کر دے. یہ پارلیمنٹ اس قسم کا بھی ایکشن لے سکتی ہے. بالکل پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے. میں نے خود ہی کیس کیا پنجاب کا ذوالفقار بابو کا کیس, جہاں لوکل گورنمنٹ کو نے ڈیزالو کر دیا تھا اور سپریم کورٹ نے کہا اس کو بحال کرو. پنجاب اسمبلی نے امینڈمنٹ کر دی اس لا میں کہ نہیں بحال نہیں ہو سکتا, اور سپریم کورٹ میں دوبارہ گیا. سپریم کورٹ نے کہا سوری, پارلیمنٹ کے اختیار سپریم باڈی پارلیمنٹ ہے, انہوں نے کہہ دیا ہے, اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. میں بالکل اتفاق کرتا ہوں آپ سے, پارلیمنٹ بالکل اس کو کر سکتی ہے اور پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے. سزا بھی ختم کر سکتی ہے, سزا بھی ختم کر سکتی ہے, بالکل ختم, سب کچھ ختم کر سکتی ہے. اور کرنا چاہیے کہ پارلیمنٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ ہم یہ ترمیم کر رہے ہیں کہ should be effective from فلانا ڈیٹ, تو 1973 سے بھی اس کو افیکٹو کر سکتے ہیں. بیک ڈیٹ یہ 1985 کی مصیبتیں آئی ہیں, 1985 مصیبتیں آئی ہیں, ہمارے گلے پڑی ہیں. تو بالکل آپ صحیح فرما. صادق اور امین کون ہے؟ اگر ایسے آپ اس قسم کی باتیں کریں, بہت آپ نے آج پڑھا ہوگا ٹریبیون میں ایڈیٹوریلز آئے ہیں, فورن پریس کی باتیں, وہ کہہ رہے ہیں کیا ہو کیا رہا ہے پاکستان. تو میں بالکل اس معاملے میں آپ سے متفق ہوں کہ پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ, بہت شکریہ. جناب افتخار گیلانی ہمارے ساتھ تھے, اور معاملہ وہی ہے نااہلی کی کلوز 62-63, اور اب اس کی اس وقت سب سے بڑا فوکس 62-63 کا خود تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان, ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے, جس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھرپور سماعت ہو رہی ہے. آج بھی بہت بھرپور سماعت ہوئی ہے, بڑے انٹرسٹنگ ریمارکس سامنے آئے ہیں, اور کیس یہی ہے کہ کیونکہ صادق اور امین نہیں رہے جناب عمران خان, اس لیے ان کو نااہل قرار دیا جائے سیاست سے, اور ان کی سیاسی جماعت نے کیونکہ ممنوعہ ذرائع سے فنڈنگ حاصل کی ہے اس پر پابندی لگائی جائے. سپریم کورٹ میں آج بھی اس پر بھرپور سماعت ہوئی ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. سپریم کورٹ پاکستان نے جمعے کو اپنے تاریخی فیصلے میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو کہہ دیا تھا کہ وہ صادق اور امین نہیں ہیں, جس کے بعد سے ان کو وزارت عظمیٰ سے بھی ہٹا دیا گیا, اور ان کو سیاست کے لیے بھی سیاست سے بھی ان کو ہمیشہ کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا. سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف یہ فیصلہ تو آ گیا. اب تمام نگاہیں مرکوز ہے ایک بار پھر سپریم کورٹ آف پاکستان پر, جس نے اب طے کرنا ہے کہ کیا عمران خان صادق اور امین ہیں یا وہ بھی صادق اور امین نہیں ہے, جیسا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صادق اور امین نہیں تھے. یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی 6 رکنی بینچ کے سامنے ہے, جس کی سربراہی جناب ثاقب نثار کر رہے ہیں, جس میں جسٹس فیصل عرب اور جسٹس عمر عطا بدیال شامل ہیں. ایک جانب ہے عمران خان کے اثاثوں کا معاملہ, ان کی لندن کی آف شور کمپنی کا معاملہ, ان کے لندن کے فلیٹ کا معاملہ, بنی گالا میں ان کی اراضی کی خریداری کا معاملہ, اور دوسرا اس میں معاملہ ہے جو کہ سامنے ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی 6 رکنی بینچ کے سامنے, جس کی پٹیشن حنیف عباسی نے کی ہے, پاکستان مسلم لیگ نون نے, کہ پی ٹی آئی نے بیرون ملک کے ممنوع ذرائع سے فنڈنگ حاصل کی ہے, اور استدعا یہ ہے کہ پی ٹی آئی پر بھی پابندی لگائی جائے. عمران خان کو قرار دیا جائے کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے, اور پی ٹی آئی پہ پابندی لگائی جائے. اس کیس کا آغاز بھی پچھلے سال نومبر میں ہی ہوا تھا, جب شریف خاندان کے خلاف کارروائی کا آغاز ہوا تھا, اور اب تک اس کی 20 سماعتیں ہو چکی ہیں. لیکن عمران خان کے وکلاء کی طرف سے غیر ملکی فنڈنگ سے متعلق
ابھی ثبوت جمع کرانا، ناقابل تردید ثبوت جمع کرانے کا عمل ابھی شروع نہیں ہوا ہے، جس کی وجہ سے آج بھی ججز کے ریمارکس میں بہت تجسس جھلک رہا تھا اور بہت امپورٹنٹ کیس ہے۔ آج جناب انور منصور خان جو کہ طویل عرصے سے غیر حاضر تھے، اپنی صحت کی وجہ سے یو ایس میں تھے، آج انہوں نے سماعت میں واپس آئے اور انہوں نے نکتہ اٹھایا کہ تحریک انصاف نے پارٹی اکاؤنٹس آڈٹ کرا کے الیکشن کمیشن میں جمع کرائے تھے۔ اگر کوئی مسئلہ تھا تو الیکشن کمیشن کو خود ہی معاملہ اٹھا دینا چاہیے تھا، لیکن الیکشن کمیشن متعصب ہے، صرف تحریک انصاف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس پر جسٹس عمر عطا بدیال نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن کو ممنوع ذرائع سے فنڈز لینے کی معلومات کوئی سی جماعت خود کبھی نہیں دے گی، اور الیکشن کمیشن کو کسی سیاسی جماعت کی ممنوع فنڈنگ کی معلومات ملے تو کیا وہ اسے نظر انداز کر دے؟ چیف جسٹس نے جناب جسٹس ثاقب نثار نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن کو سب سیاسی جماعتوں کا حساب لینا ہوتا ہے، آڈٹ اکاؤنٹس لے کر الیکشن کمیشن کسی جماعت کو کلیئرنس سرٹیفکیٹ نہیں جاری کرتا۔ یہ بات الگ ہے کہ کسی سیاسی جماعت کے اکاؤنٹس میں ممنوع فنڈ آئے۔ انور منصور خان نے کہا کہ 1962 سے آج تک کسی سیاسی جماعت کے اکاؤنٹس کی پڑتال نہیں ہوئی، صرف ایک سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اگر کسی اور سیاسی جماعت کے خلاف کوئی شکایت ہو تو الیکشن کمیشن اس کے خلاف بھی کارروائی کر سکتا ہے۔ جسٹس عمر عطا بدیال نے ریمارکس دیے کہ درخواست گزار کا الزام ہے کہ پی ٹی آئی نے فنڈنگ کے معاملے پر فراڈ کیا ہے۔ تحریک انصاف کے وکیل انور منصور خان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن عدالت یا ٹریبونل نہیں بلکہ ایک انتظامی فورم ہے، اگر آڈیٹرز نے فنڈز کا غلط آڈٹ کیا ہے تو کارروائی آڈیٹر کے خلاف کرنی چاہیے، جبکہ چیف جسٹس ثاقب نثار نے جواب دیا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل بھی انتظامی فورم ہے لیکن ججز کے کنڈکٹ پر فیصلہ کرتی ہے۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ غلط آڈٹ پر آڈیٹر کا لائسنس منسوخ کر دے، لیکن کیا سیاسی جماعت کے اکاؤنٹس ضبط نہ کیے جائیں؟ تحریک انصاف کے وکیل جناب انور منصور خان نے سوال کیا کہ یادو نامی شخص تو پاکستانی بھی ہو سکتا ہے، جس پر چیف جسٹس نے بہت اچھا سوال ان سے پوچھا کہ اس چیز کا تعین ہو جائے گا اگر یادو کا شناختی کارڈ آ جائے؟ دیکھنا تو یہی ہے کہ ممنوع فنڈنگ سیاسی جماعت کے اکاؤنٹ میں آتی ہے کہ نہیں۔ اس موقع پہ حنیف عباسی جو کہ پی ایم ایل این کے ممبر قومی اسمبلی ہیں، ان کے وکیل اکرم شیخ نے اپنے دلائل کا آغاز اس بات سے کیا کہ پی ٹی آئی یہ تسلیم کر چکی ہے کہ بیرون ملک ان کے فورن ایجنٹ نے ممنوع فنڈز حاصل کیے اور عمران خان نے الیکشن کمیشن میں جھوٹا بیان حلفی دیا، وہ صادق اور امین نہیں رہے، اس لیے انہیں نااہل قرار دیا جائے۔ اب یہ سماعت کل بھی ہوگی اور اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ آج کی سماعت کور کی ایک بار پھر ہمارے کورسپونڈنٹ عدیل وڑائچ نے، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر سے۔ عدیل بتائیے کہ آج فوکس سارا جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو ممنوع فنڈنگ ہے اس حوالے سے تھا، آج عمران خان کے جو معاملات تھے ذاتی وہ سامنے نہیں آئے۔ جی کامران صاحب، جو حنیف عباسی کی درخواست ہے یہ بیسیکلی دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ جو ہے وہ عمران خان کے مالی معاملات ہیں، منی ٹریل ہے، دوسرا حصہ پی ٹی آئی کی پارٹی فنڈنگ ہے، جس میں یہ بنیاد بنائی گئی ہے کہ بحیثیت چیئرمین پی ٹی آئی جو عمران خان ہیں انہوں نے ایک جھوٹا سرٹیفکیٹ الیکشن کمیشن میں دیا ہے کہ انہوں نے کوئی ممنوع ذرائع سے فنڈنگ نہیں لی۔ آج کا جو فوکس تھا سماعت پہ جو وکلاء کا اور بینچ کا بھی، وہ صرف اسی نقطے پر تھا، جس میں حیران کن طور پر تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں انور منصور، انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ پی ٹی آئی کو جو بیرون ملک سے جو ممنوع ذرائع سے فنڈنگ ملی ہے وہ پاکستان نہیں پہنچی بلکہ وہیں پر ہی سرگرمیوں میں خرچ کر دی گئی، یعنی انہوں نے تسلیم کر لیا، جس پر جو بینچ کے رکن ہیں جسٹس عمر عطا بندیال، انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ کسی نہ کسی حد تک ممنوع ذرائع سے فنڈنگ حاصل ہوئی ہے، تو جس پر انہوں نے کہا کہ جو ایجنٹ ہے، جو پی ٹی آئی نے ایجنٹ مقرر کیا تھا، اس نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، تو جس پر اکرم شیخ جو وکیل ہیں حنیف عباسی کے، انہوں نے نقطہ اٹھایا کہ اگر انہوں نے تجاوز کیا ہے تو پی ٹی آئی نے ان کے خلاف کیا ایکشن لیا ہے، تو جس پر جسٹس عمر عطا بدیال نے کہا کہ بڑا ویلڈ نقطہ اٹھایا گیا ہے آپ کی جانب سے کہ اگر انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے عمران خان سے پوچھے بغیر ممنوع ذرائع سے فنڈنگ لی ہے، غیر ملکیوں سے فنڈ لیا ہے، تو اس پہ آپ نے کیا ایکشن لیا ہے، تو جس پر انور منصور کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایکشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جانب سے لیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور متفرق درخواست دائر کی گئی اور اس پر دلائل بھی دیے گئے اکرم شیخ صاحب کی جانب سے کہ پی ٹی آئی نے جو حقائق پیش کیے ہیں، جو ریکارڈ سپریم کورٹ میں پیش کیا ہے، وہ اس سے بالکل متضاد ہے۔ جو فارن ایجنٹ سے متعلق ویب سائٹ ہے، جو ڈیٹا اس میں ہے، یہ اس سے مطابقت نہیں رکھتا۔ $98,000 کا ڈیفرنس آ رہا ہے اور پی ٹی آئی نے ریکارڈ ٹیمپر کیا ہے جو سپریم کورٹ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ
$5,000 ایسے ہیں جن کا معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کن لوگوں نے دیے ہیں، تو جس پر انور منصور کی جانب سے کہا گیا کہ یہ چونکہ کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹس ہوئی تھی اس لیے ان کا ریکارڈ نہیں ہے۔ جو کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کرنے والے ڈونرز ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے۔ تو آج انور منصور کے دلائل مکمل ہو گئے ہیں، اور آج کا مین پوائنٹ بہرحال آج کا مین پوائنٹ جو تھا آج کی سماعت کا وہ یہ کہ انور منصور خان نے پی ٹی آئی کی جانب سے ایکسیپٹ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی سسپیکٹڈ ممنوع فنڈنگ تھی جو کہ لی گئی ہو، مگر وہ کہتے ہیں وہ شاید امریکہ میں ہی استعمال ہو گئی، وہیں پہ پی ٹی آئی نے استعمال کر لی۔ جی بالکل، اور جج صاحبان نے اس پہ کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی نے کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ ممنوع ذرائع سے فنڈنگ لی ہے، یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ ایڈمٹ کر رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی اس بات پر بھی جج صاحبان نے کہا کہ آپ کا اکرم شیخ صاحب کو کہا کہ آپ کا بڑا یہ ویلڈ نقطہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایجنٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے جو پی ٹی آئی نے وہاں پر مقرر کیا تھا تو آپ نے اس کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا۔ اس کے علاوہ جو آج یہ بات بھی عدالت میں ہوئی کہ پی ٹی آئی نے جعلی دستاویزات جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کی ہیں، کیونکہ جو فارا کا ریکارڈ نکالا جائے اور جو پی ٹی آئی نے دستاویزات جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دی ہیں اس میں $98,000 ہے اور پی ٹی آئی نے مبینہ طور پر ریکارڈ کو ٹیمپر کیا ہے۔ یہ الزام تھا، یہ آج الزام لگا سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ خبر سے بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، مورخ اس پہ لکھتا رہے گا۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ نے کہا کہ صدیوں یاد رکھا جائے گا۔ ابھی سے اس پہ بات چیت ہو رہی ہے، بہت اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور بہت ہی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے جو جاری ہے۔ ہم اس وقفے کے بعد بات کریں گے ان 3 نامور صحافیوں سے جنہوں نے کہ اس کیس کی الف سے لے کے یہ تک کہ شروع سے لے کے آخر تک اس کو ایک ایک لمحے کو دیکھا، اس کا تجزیہ کیا اور اس کو محفوظ کیا۔ ان کی کیا رائے ہے اس کیس کے حوالے سے، اس فیصلے کے حوالے سے؟ بڑی دلچسپ یہ رائے ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آ گیا جمعے کے روز۔ اب مورخ کا کام ہے کہ اس فیصلے کو جانچتا رہے اور شاید تاریخ میں، جیسے کہ جسٹس آصف سعید کھوسہ نے کہا، صدیوں یہ فیصلہ یاد رکھا جائے گا، اس پہ تبصرے ہوتے رہیں گے اور تبصرے شروع ہو گئے ہیں۔ فیصلے کے آنے کے فوراً بعد بھرپور تبصرے آ رہے ہیں اور کیونکہ تبصرے آنے بھی ہیں کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے باقاعدہ تاریخ رقم کی ہے۔ پہلی بار پاکستان کے کسی وزیر اعظم کو انتہائی متنازع آئین کی شق 62-63 کے تحت سیاست سے نااہل قرار دے دیا گیا ہے، انہیں وزارت عظمیٰ سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ ایسا کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا اور اب وزیر اعظم کے پاس کیونکہ سپریم کورٹ سے فیصلہ ہوا ہے، اپیل کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ یہ پورا معاملہ ہے اور یہ شروع ہوا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب پاناما کیس کی سماعت شروع کی تھی اور اس حوالے سے پہلے مرحلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 سینئر ججز نے جو کہ اس بینچ میں 5 رکنی بینچ میں شامل تھے، جس میں اس کے سربراہ جناب جسٹس آصف سعید کھوسہ شامل تھے، انہوں نے اور جسٹس جناب گلزار احمد نے وزیر اعظم پاکستان کو پہلے ہی مرحلے میں سیاست سے نااہل قرار دے دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ وہ صادق اور امین نہیں ہیں۔ بقیہ 3 جج صاحبان نے جے آئی ٹی بنائی اور آپ کے سامنے ہے جے آئی ٹی کی تمام تفصیلات اور پھر جے آئی ٹی کی مانیٹرنگ ہر 15 روز بعد سماعت ہوتی تھی اور اس کے بیچ میں بھی مختلف حوالوں سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہ 6 رکنی بینچ سماعت کرتی تھی۔ اس کے بعد بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا جو 5 رکنی متفقہ فیصلہ تھا، جس کے نتیجے میں جناب وزیر اعظم نواز شریف سیاست سے نااہل بھی ہو گئے ہیں اور وزیر اعظم بھی نہیں رہے اور ان کے تمام اہل خانہ کے خلاف اب مقدمات ہونے جا رہے ہیں، نیب کے ریفرنسز فائل ہو جائیں گے آئندہ 1.5 مہینے میں۔ یہ کیس جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا مورخ اس پہ تبصرے کرتا رہے گا، آج بھی تبصرے شروع ہو گئے ہیں اور اگر ہم مجموعی تبصروں کا دیکھیں، احوال لیں پاکستان میں جو چھپے ہیں یا ٹیلی ویژن پہ سامنے آئے ہیں، واضح طور پہ لگتا ہے کہ اگر ہم یہ نہ کہیں کہ واضح اکثریت مگر یقینی طور پہ اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ متنازع فیصلہ ہے اور اس حوالے سے اس کے مختلف پہلوؤں پر ابھی سے تنقید ہونی شروع ہو گئی ہے، لیکن یہ تنقید تو ہوتی رہے گی۔ آج ہم اس پورے سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس فیصلے کے حوالے سے اور اس سماعت کے حوالے سے اس کا جائزہ لے رہے ہیں اور ان شخصیات کو ہم نے اپنے اس پروگرام میں دعوت دی ہے جنہوں نے پہلے روز سے آخری روز تک اس پورے کیس کو کورٹ روم میں بیٹھ کے الف سے لے کے یہ تک سنا ہے
ایک ایک چیز کا جائزہ لیا ہے، تمام دلائل کو سنا ہے، ججز کے ریمارکس کو دیکھا ہے، پورا ماحول جانچا ہے اور پھر اپنی ایک رائے مرتب کی ہے، اور یہ بڑی اہم اور کلیدی رائے ہے، اور اس کے لیے ہم نے پاکستان کے 3 ممتاز ایسے صحافیوں کو چنا ہے جو کہ اس سماعت کے دوران موجود رہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پاکستان میں عدالتی سماعت، خاص طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو اب تک سماعت ہوتی رہی ہے، جو کیسز ہوتے رہے ہیں، اس میں سب سے زیادہ تجربہ کار صحافی یہ نیوز سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے سابق سینئر صحافی ہیں اور سینئر ساتھی ہیں جناب عبدالقیوم صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایکسپریس ٹریبیون اخبار میں بڑی زبردست رپورٹنگ کی ہے اس پورے کیس کی، حسنات ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے اپنے کورسپونڈنٹ عمران وسیم جنہوں نے بڑی محنت سے اور بہت ہی دلجمی سے اس کیس کو فالو کیا ہے، عمران وسیم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے ظاہر ہے کہ قیوم صدیقی صاحب آپ بتائیے گا وہ لمحہ، اگر ایک لمحے سے زیادہ 2 لمحات ہیں، یا کہ جب آپ اس پوری کیس کے دوران الف سے لے کے آخر تک کی ہم بات کریں، آپ چونک گئے ایک دم، آپ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کیا چیز تھی جس نے آپ کو چونکا دیا اس کیس میں؟ جی ہاں بالکل خان صاحب، جو کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس فیصلے کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو 184(3) کے اندر ڈسکوالیفیکیشن کی گئی ہے، اور اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کیا ہوگا، اس کا پراپر فورم کون سا ہے، تو اس لہٰذا اس حوالے سے 184(3) کی جورسڈکشن کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہی یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو بھی ان بنیادوں کے اوپر کو وارنٹوں کے اندر جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کر سکتی ہے۔ تو وہ جو ایک ڈیو پروسیس آف لا ہے، گو کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں کہ اگر آپ ایڈمیٹڈ فیکٹس ہیں اس کے اوپر سپریم کورٹ فیصلہ دے سکتی ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی سائٹیشن نہیں ہے۔ اور پھر دوسری ایک اور بات خان صاحب، اس ساری کارروائی کے اندر ایک بہت عجیب واقعہ ہوا 20 اپریل کو، جو صرف نظر ہو گیا، اور وہ واقعہ تھا جب جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے اپنی اختلافی ججمنٹ جو ہے وہ پڑھی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو رپورٹڈ ججمنٹ آئی، جو کہ اٹیسٹڈ کاپی میں نے لی، تو اس کے اندر کچھ ایسے حصے شامل نہیں تھے جو اس دن جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے اپنی ججمنٹ کے اندر اناؤنس کیے۔ تو میری جو تاریخ اس میں سارا اگر دیکھوں تو کہ ایسے حصے جو اس آرڈر آف دی کورٹ میں شامل نہیں تھے، جو تصدیقی طور پر آئے، وہ ایک جج صاحب نے اوپن کورٹ کے اندر وہ کیسے اس میں شامل کر کے وہ کیسے پڑھ دیے۔ ایک تو یہ لمحہ ہے کہ ایک حصہ جو کہ ججمنٹ کا حصہ نہیں تھا، وہ حصہ پڑھا گیا اوپن کورٹ کے اندر، اور پھر وہ ریٹن اس میں نہیں تھا۔ دوسرا جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ بحث ہو رہی تھی کہ یہ 5 رکنی بینچ فیصلہ کرے گا یا 3 رکنی بینچ کرے گا۔ اکثریت کی رائے یہ تھی کہ سپریم کورٹ کا پہلا بینچ تحلیل ہو چکا اور اب جو فیصلہ ہوگا وہ ان 3 ججز کا ہوگا، انکلوڈنگ افتخار چودھری صاحب بھی، سابق چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب بھی کہہ چکے تھے پبلکلی کہ یہ 3 رکنی بینچ ہی فیصلہ دے گی۔ جی ہاں بالکل، اور اس کے بعد جب اس دن جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب نے کہا کہ یہ ہمارا آرڈر تو انٹرلوکٹری آرڈر ہے، آپ یقین مانیے اس دن جس کو کہتے ہیں نا کہ میرے کان جو ہیں وہ سرخ ہو گئے تھے، اور اتنی بڑی حیرت تھی جو ہمیں محسوس ہوئی اس کے اوپر کہ یہ سارا کچھ آنے کے بعد، ریزننگ ہونے کے بعد، آرڈر آف دی کورٹ آنے کے بعد، اور پھر اس کو کہا گیا کہ یہ انٹرلوکٹری آرڈر ہے۔ ظاہر ہے سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے، کیسے کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے میری اس بارے میں ہو، لیکن میرے لیے یہ سب سے چونکا دینے والا مرحلہ تھا، کیونکہ معاملہ یہ تھا کہ اگر ایک جج صاحب جو ہیں 92 کے ورلڈ کپ کی طرح بارش کے بعد اگر 1 پوائنٹ مل کے عمران خان ورلڈ کپ کے فائنل میں جا کر کے جیت سکتے ہیں، تو کیونکہ یہاں پر ایک جج صاحب کا پھر اس کے بعد یہ سامنے آئی کہ صرف 1 پوائنٹ جو ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم کے لیے بہت نائل ہوگا، کیونکہ اس پروسیڈنگ کے اندر اعجاز الاحسن بہت واضح طور پر نظر آ رہے تھے کہ وہ اس پوائنٹ آف ویو کے ساتھ جائیں گے جو کہ جسٹس آصف کھوسہ کا تھا۔ اچھا حسنات ملک صاحب، آپ یہ بتائیے گا، اگر آپ سے میں پوچھوں کہ اس پوری کیس کے دوران سب سے زیادہ آپ چونک گئے، شوق نہ ہو لیکن بری طرح سے آپ چونک گئے، 1 یا 2 لمحات، وہ آپ کے کیا تھے؟ کامران صاحب، ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو شریف خاندان کی جو لیگل ٹیم ہے اس کے پاس کافی مضبوط ڈیفنس ہوگا اور بڑے وہ اچھے طریقے سے، لیکن جب سلمان اسلم بٹ صاحب پرائم منسٹر کے وکیل 7 دسمبر کو کہتے ہیں کہ جی اس وقت تو ہمارے پاس تو کوئی رسید نہیں ہے، سارا کام کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن سے نہیں ہوتا، اس وقت جو ٹرانزیکشن ہوئی پیسوں کی مختلف گلف اسٹیل مل کے حوالے سے وہ ساری
جو ہے وہ رسیدوں کے وہ چٹوں کے تھرو ہوئی اور وہ اس کے حوالے سے بینکنگ ٹرانزیکشن نہیں ہے، تو اس دن ہی سمجھ آ گئی کہ جو کیس ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ سب سے میرا خیال ہے 7 دسمبر کو جب سلمان اسلم بٹ صاحب نے یہ آرگو کیا تو میرا خیال ہے کہ شریف خاندان کا کیس کافی کمزور اس وقت اس دن سے ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا جو اکرم شیخ صاحب ہیں، انہوں نے جب قطری لیٹر سامنے رکھا بینچ کے سامنے اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ میں آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں کہ یہ سارا کیس ختم ہو جائے گا، لیکن اس لیٹر کے بعد میرا خیال ہے اس کیس کو مزید جو ہے وہ جو کیس کمزور پہلے تھا وہ مزید کمزور ہو گیا۔ بہت مناسب صورتحال ہے۔ اس کے بعد آپ کے چونکا دینے والے لمحے، عمران وسیم آپ بتائیے گا، آپ سب سے زیادہ کب چونک گئے اس پورے کیس کے معاملے میں، کوئی بھی پہلو ہو؟ میرے لیے تو کافی جو ایسے پہلو تھے چونکا دینے والے تھے۔ پہلا پہلو تو یہ تھا کہ جب 1 نومبر کو ایک اتفاق رائے سے عمران خان نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی سپریم کورٹ کے پاس کہ ایک کمیشن بنا دیا جائے پاناما لیکس کے اوپر، لیکن دوسرے دن جب سامنے آئے 2 نومبر کو سماعت ہوئی تو عمران خان نے کہا جی اگر کمیشن بنائیں گے تو ہم بائیک آؤٹ کریں گے۔ یہ انتہائی حیران کن تھا، اس کی کیا بات تھی آج تک کسی کے سامنے نہیں ہے، لیکن وقت کے ساتھ یہ بات سامنے آئے گی۔ دوسری بات 20 اپریل کو جب سپریم کورٹ نے GIT بنا دی، نیب کے اوپر اعتماد نہیں کیا اور ایک مختلف اداروں پر مشتمل ایک GIT بنائی جس نے اپنی رپورٹ عدالت کو دی، اور اس کے بعد پھر 28 جولائی کو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی نیب کے اوپر جس کے اوپر سپریم کورٹ عدم اعتماد کا اظہار کر رہی تھی، سارا معاملہ اسی کو سونپ دیا گیا۔ پھر یہ بھی حیران کن تھا کہ جو انٹرم آرڈر تھا جسٹس شیخ عظمت سعید کے مطابق وہ 550 سے زائد صفحات پر مشتمل تھا، اور جو ڈسپوز آف کر دینے والا حتمی آرڈر تھا وہ صرف 18 پیج کے اوپر مشتمل تھا۔ یہ بھی حیران کن تھا کہ جب نعیم بخاری عدالت کے سامنے FZE کے معاملے کے اوپر آرگو کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ FZE کے معاملے کے اوپر وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کیا جائے، اور جسٹس اعجاز افضل یہ کہہ رہے تھے کہ یہ گراؤنڈ آپ نے اپنی درخواست میں نہیں لیا اور اس گراؤنڈ کے اوپر ہم کسی کو کے خلاف آرڈر دے کر اسے سرپرائز کیسے کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جب فیصلہ آیا وہ سرپرائزنگ تھا اور حیران کن تھا، اور ایک منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا گیا۔ یہ تمام جو چیزیں تھیں وہ میرے لیے بطور سپریم کورٹ رپورٹر جو ہے وہ حیران کن تھی۔ صدیق صاحب آپ بتائیں نا کہ اس کیس پہ آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ فیصلے پہ فیصلہ نہیں بلکہ کیس پہ، یہ پورا شروع سے لے کے آخر تک آپ نے دیکھا، اس کیس کے بعد آپ کا تاثر کیا ہے، آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ جو فیصلہ آیا اس کے اوپر ظاہر ہے کہ بہت حیرانی ہوئی، اور وہ حیرانی یہ تھی کہ 62(1)(f) کے تحت جو ریزن دی گئی ہے ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے وہ پہلی مرتبہ آئی کہ وہ ایک بلیک لا ڈکشنری سے جو 4 تعریفیں تھیں اس میں سے ایک تعریف کی بنیاد کے اوپر جو ہے پھر اس پہ جو ہے وہ آیا کہ اثاثے جو ریسیویبل ایسٹس ہیں وہ وصول نہ کرنا بھی، یعنی کہ وہ اثاثے جو وصول نہیں کیے لیکن آپ کے اثاثے تھے آپ کو ظاہر کرنا تھا، تو یہ بہت ایک سٹرکٹ لیول جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی مرتبہ ایک ایسی باٹم لائن کریٹ کی گئی ہے جو کہ پہلے سمجھ نہیں آئی ہے۔ 184(3) کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی جورسڈکشن کو اب اتنا ایکسٹینڈ کر دیا ہے کہ 62 کے تحت اب 62 میں 62E بھی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی ایسا شخص جس نے میجر سن کیا ہو وہ بھی نااہل قرار پا سکتا ہے۔ تو ایک بہت سٹرکٹ لیول یا ایک پیمانہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے طے کر دیا ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا یہ بتائیے گا حسنات صاحب، آپ دیجئے اپنا فیصلہ اس کیس پر، آپ اپنا فیصلہ دیجئے۔ آپ نے بھی پہلے روز سے آخری روز تک اس کو فالو کیا، آپ کا کیا اس پہ رد عمل ہے؟ آپ کی کیا اس پہ رپورٹ ہے اپنے ذہن میں؟ اگر آپ بتائیں اس پہ اپنا فیصلہ دے تو کیا دیں گے؟ جی کامران صاحب، اس فیصلے کے آنے کے بعد جو ہمیں لگا کہ سپریم کورٹ اس وقت سب سے مضبوط ادارہ بن کے ابھرا ہے، اور جو پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہے وہ اس میں کہیں کہ وہ انڈرمائن ہوئی ہے۔ اب پارلیمنٹیرین کی سکروٹنی بہت ٹائٹ ہوگی، اور 184(3) کے تحت کسی بھی پارلیمنٹیرین کے خلاف 4 سال بعد بھی آپ پٹیشن فائل کر کے اس کو ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو پہلے یہ ہوتا تھا کہ ٹریبیونل سے جو اپیلیں آتی تھیں تو اس میں ڈسکوالیفائی پارلیمنٹیرین ہوتے تھے۔ جو ایسٹ کی بنیاد پہ پہلی دفعہ 184
194(3) میں سپریم کورٹ نے اپنے جورسڈکشن کو ایکسٹینڈ کر کے ڈسکوالیفائی کیا ہے. تو یہ ہم کہیں گے کہ سپریم کورٹ اس ڈیسیجن سے جو پارلیمنٹ جو پالیٹیشینز ہیں ان کے لیے کڑا امتحان ہوگا, اور سپریم کورٹ کے لیے یہ امتحان ہوگا کہ اس کو کس طرح اس کو اپلائی کرتے ہیں یونینیمس, اب آگے فیوچر کے لیے اس کو کیسے اپلائی کرتے ہیں. عمران وسیم, آپ کا کیا فیصلہ ہے اس پورے کیس پہ, آپ کس نتیجے پہ پہنچے؟ کامران صاحب, میں جو اس فیصلے کو سننے کے بعد جس نتیجے پہ پہنچا ہوں, جو پریسیڈنٹ سیٹ کی گئی ہے عدالت کی جانب سے, آپ نے بھی دیکھا, ہم نے بھی دیکھا کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ 3 ممبر بینچ کے سامنے آئی تھی, 3 ممبر بینچ ہی اس کو سنتا رہا, لیکن جو ایف زیڈ ای کا معاملہ جو گراؤنڈ بھی لیا گیا تھا تمام درخواست گزاروں کی جانب سے, اس کے اوپر جو ہے وہ تمام ججز نے جو ہے وہ وزیر اعظم کو جو ہے وہ نااہل ڈکلیئر کیا ہے, جبکہ جو 2 ججز تھے, جسٹس آصف سعید کھوسہ تھے یا جسٹس گلزار احمد تھے, انہوں نے وہ جے آئی ٹی کا کیس, ایف زیڈ ای کا کیس جس کے اوپر وزیر اعظم کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی, وہ سنا ہی نہیں گیا, ان کے سامنے تھا ہی نہیں. لیکن انہوں نے بھی 3 ججز کے ساتھ ایگری کر کے, کیونکہ ایڈمیشن تھا وزیر اعظم کے وکیل کی جانب سے کہ وہ چیئرمین بھی تھے, ان کی تنخواہ بھی تھی, لیکن وہ لیتے نہیں تھے, اور اسی ایڈمیشن کے اوپر باقی 2 ججز نے بھی جو ہے وہ وزیر اعظم کو نااہل قرار دیا. تو ایک پریسیڈنٹ یہ بھی ہو گئی, گو کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی توہین عدالت کا عنصر سامنے آئے گا کہ سپریم کورٹ جو ہے کسی فریق کو سنے بغیر اس کے ایڈمیشن کے اوپر اسے نااہل قرار دے سکتا ہے, اس کے خلاف فیصلہ دے سکتا ہے. یہ جو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت جو وزیر اعظم کو نااہل قرار دیا گیا ہے, یہ پہلی پریسیڈنٹ ہے 184(3) کے تحت. اس سے پہلے جو تاحیات پابندی کا جو فیصلہ تھا, جو کہ عام طور پہ کوٹ کیا جاتا ہے عبدالغفور لیڈی کا, وہ باقاعدہ ایک پروسیس ہو کے آیا تھا, ریٹرننگ افسر کے خلاف الیکشن ٹریبونل میں اپیل ہوئی تھی, ہائی کورٹ میں اپیل ہوئی تھی, پھر سپریم کورٹ میں آیا تھا, ایک پروسیس ہو کے آیا تھا, تمام جو ایویڈنس ہے وہ ریکارڈ ہوئے تھے. اس کے علاوہ جو افتخار چیمہ کا کیس ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی ٹریبونل سے ہو کے آیا تھا, اس میں بھی جو انہوں نے اپنی اہلیہ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ شو نہیں کیا تھا, لیکن وہاں پر جو افتخار چیمہ کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی وہ روپا قانون کے تحت کی گئی تھی, ان کے نومینیشن پیپر کو ریجیکٹ کیا گیا تھا, 62(1)(f) کے تحت جو ہے انہیں ڈسکوالیفائی نہیں کیا گیا تھا. دوہری شہریت کے کیس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جن لوگوں کو سپریم کورٹ نے نااہل کیا تھا انہیں بلایا گیا تھا عدالت کے اندر. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا, جناب عبدالقیوم صدیقی, حسنات ملک اور عمران وسیم ہمارے ساتھ تھے. بہت ہی یہ لوگ تجربہ کار لوگ ہیں اس کیس کے حوالے سے, اور ان کی بات بڑی امپورٹنٹ ہے, ہم نے سوچا آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.